सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतें अज़ादारियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे और जिस मकसद ज़िंदगी की वजह से इन मजालिस में आते हैं उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। मकामात ज़ियारत आशूरा के उन्वान से कि हम लफ्ज़ों को अदा तो करते हैं पर लफ्ज़ों को समझते नहीं हैं कि कई मरतबा कुरान ने कहा कि ये अपने फ़िक्र और शऊर से काम क्यों नहीं लेते। कान हैं पर सुनते नहीं हैं, आँखें हैं पर देखते नहीं हैं। और जब इन्हें कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फ़साद फैला रहे हो, ये ऊपर से कहते हैं हम फ़साद थोड़ी फैला रहे हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके दिलों पर क़सत क़ुलूबहुम या ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, जब किसी के दिल पे मोहर लग जाए कि आप कई लोगों का मुआजा किया होगा कि हमसे भी मिले कि एक शख्स था थोड़ा बहुत अहले बैत के करीब हुआ तो कहने लगा मैं इनको भी मानता हूँ मैं उनको भी मानता हूँ। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, तुम्हें एक रास्ते पर चलना है। ये नहीं है कि मैं थोड़ा हक लूंगा मैं थोड़ा बातिल लूंगा। तो मैंने कहा अगर मैं तेरे हक में ये दुआ करूं कि खुदा क़यामत में तुझे अमीर शाम के साथ मशहूर करे, मैंने कहा बस ये दुआ अगर आपके हक में करूं तो आप क्या कहेंगे। 15 सेकंड के लिए चुप हो गया, यानी उसका दिल भी नहीं मान रहा था कि मुझे कहे कि हाँ ये दुआ करें। मैंने कहा दुआ क्या करूं, खुदा हुसैन के साथ मशहूर करे। फौरन बोला हाँ ये दुआ करें। तो कभी इंसान उस नहज पे आ जाता है कि उसे हक का पता भी होता है लेकिन वो हक को जबान पे लाता नहीं है। फरमाया ऐसे लोग भी कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे है किसी की जड़ें तो हक वाली हों लेकिन अगर उसके पत्ते और उसका अमल बुरा हो, इसकी फिर भी उम्मीद है कि ये जन्नत में जाए। लेकिन अगर जिसकी जड़ें बातिल से मिली हुई हो, बातिल के फिक्र से जुड़ी हुई हो, मासूम फरमाते हैं ये कितनी भी नमाजें पढ़े, ये नमाजें इसके मुंह पे मारी जाएंगी। इसकी मिसाल ऐसे है, आप बेहतरीन गाड़ी पे सवार हो जाओ, बेहतरीन शहर का ड्राइवर ले लो, लेकिन अगर आपका ट्रैक गलत हो तो गाड़ी कहां जाएगी। मिसाल के तौर पे बेहतरीन गाड़ी पे चढ़ के उस रास्ते पर गाड़ी चलाओ जो रास्ता जहन्नुम की तरफ जा रहा है, तो शहर का बेहतरीन ड्राइवर भी लोगे, गाड़ी बिलाखिर कहां जाएगी, जहन्नुम में जाएगी। लेकिन एक अनाड़ी ड्राइवर ले लो और एक पुरानी सी गाड़ी ले लो, लेकिन सड़क वो हो जो जन्नत को जा रही है। तो बंदा अगर जड़ें उसकी मजबूत हो, अगर वो विलायत अहले बैत से जुड़ा हुआ हो, चाहे उसमें कितना भी फॉल्ट हो, लेकिन बिल आखिर उसकी गाड़ी उसे जन्नत तक ले जाती है। कितना भी गुनहगार हो, हुसैन की मजलिस में आएगा, कहीं ना कहीं उसे कोई लिंक मिल जाएगा और वो लिंक उसे जन्नत तक ले जाएगा। इसीलिए फरमाया दुआ किया करो ज़ियारत आशूरा में, वसब्बित ली कदम सिद्क़िन, ऐ खुदा मुझे सुबाते कदम अता फरमा। और आखिर में हम जो सजदे में जाकर दुआ करते हैं, अय्युबल्लिगनिल मकामल महमूद माकुम फिद दुनिया वल आखिरह। इस दुआ की एक खूबी यह है कि जगह जगह पे माकुम है। दूसरा सारिकुम, यानी जो ज़मीरें लौटती हैं वो इमाम हुसैन की तरफ लौटती हैं कि मुझे हुसैन का साथ दे, मुझे हुसैन का मददगार बना, दुनिया में हुसैन का साथ, आखिरत में हुसैन का साथ, सुबात कदम हुसैन के साथ। ऐ खुदा जब मैं दाखिल हो जाऊं यौमल वुरूद, जब कयामत के दिन दाखिल हो जाऊं तो उस दिन भी मुझे हुसैन की शफाअत नसीब करना। जगह जगह बंदा खुद को इमाम हुसैन के साथ जोड़ रहा है। लेकिन आज की मजलिस जिससे मुख्तस करना चाह रहा हूं वो है मकाम शफाअत। कल की या परसों की मजलिस में मैंने थोड़ा शफाअत को पानी के गिलास के जरिए आपको समझाया था कि मासूम फरमाते शफाअत का मतलब यह है तू कयामत में कुछ अमल लेकर आ, जब अमल लेकर आएगा तो अब अमल टूटा फूटा है, हम तुम्हारी शफाअत कर देंगे। यह मुमकिन नहीं कि तू खाली ज़र्फ लेकर आए और हम तुम्हारी शफाअत करें।
یہ ممکن نہیں کہ تو نجاستوں کو لے کر آئے اور کہے مولا علی اس نجاست کو پاک کر دے، کہ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. یعنی یہ بالکل ایسے ہے اگر میرا ظرف نجس ہو اس میں آب زمزم بھی ڈالوں گا وہ نجس ہو جائے گا. شفاعت کی مراد یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے ظرف کو پاک کر، پہلے اپنے وجود کو پاک کر. اگر وجود کا ظرف اور برتن پاک ہو جائے گا، اس میں نماز بھی جائے گی تو نماز صحیح ہے، اس میں روزہ بھی جائے گا تو روزہ صحیح ہے. اور ظرف وجودی ہے علی کی ولایت. یہ عمل ولایت علی میں جاتے ہیں. جس کے دل میں علی ولی اللہ ہو، جس نے اپنے وجود کو اور اپنے دامن کو اہل بیت کے ساتھ جوڑ دیا ہو، اب اس کی نماز بھی جب اس دامن میں جاتی ہے تو نماز مقام قبولیت تک پہنچ جاتی ہے. اس کا روزہ بھی اس دامن میں جاتا ہے تو مقام قبولیت میں چلا جاتا ہے. لیکن جن لوگوں نے اصحاب جور کا ائمۃ الکفر و ائمۃ الجور، روایات میں جملہ ہے کہ قرآن کی آیت بھی ہے، کچھ ائمۃ الکفر ہیں جو تجھے کہاں ہدایت کرتے ہیں؟ جہنم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ائمہ ہیں جو تجھے جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے تم نے کن ائمہ کو مانا ہے؟ اگر ائمۃ الکفر کو تم نے مانا ہے، نمازیں کتنی بھی پڑھو بالآخر جاؤ گے پھر بھی جہنم میں. خوارج کی نمازوں کو دیکھ لو جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے، لیکن جو حقیقی راستے سے ہٹ جاتا ہے تو یہ ایک منزل شفاعت ہے. لیکن جس طرح براءت کا سرکل بہت بڑا ہے، اسی طرح شفاعت کا سرکل بہت بڑا ہے. والشفع والوتر، شفع میں نے کہا دو چیزوں کو کہتے ہیں. ایک وہ شفیع ہے جو شفیع جنت نہیں، شفیع جہنم ہے. ایک وہ ہے جو شفیع جنت ہے. اب فرمایا اگر تو، یہ بالکل نچلا مقام ہے کہ تیری شفاعت کی جائے، اس کے بھی شرائط ہیں، لیکن تو اس مقام پہ اگر پہنچنا چاہے کہ تو کسی کی شفاعت کر سکے تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ تو دنیا میں کسی کا شفیع بن. دنیا میں شفاعت، قیامت میں اگر میں مر جاؤں تو اہل بیت کیا کریں گے؟ مجھے جنت کی طرف لے کر جائیں گے. یہ شفاعت ہے. فرمایا انکم مسئولون، اے انسان تو مسئول ہے، تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کسی کی شفاعت کی تھی کہ نہیں کی تھی. اس اینگل سے زیارت عاشورہ کو دیکھو. ان یبلغنی المقام المحمود، اے خدا مجھے اس مقام محمود تک پہنچا، وہ مقام جس تک محمد پہنچے. یہ بہت بڑی دعا ہے. وہ مقام جس پر حسین ابن علی پہنچے، وہ مقام جس پہ امام زین العابدین پہنچے، وہ کون سا مقام تھا؟ وہ مقام محمود. علماء فرماتے ہیں مقام محمود مقام شفاعت ہے. مقام شفاعت کیا ہے؟ کہ اہل بیت نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کی شفاعت کی. شفاعت موت کے بعد نہیں، جس نے دنیا میں شفاعت کی. اگر آج تو فرش عزا حسین ابن علی پہ بیٹھا ہے، کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ زینب نے تیری شفاعت کی تھی. اگر بی بی کربلا نہ جاتی آج تو یہاں پہ نہ ہوتا. کیونکہ علی اکبر نے تیری شفاعت کی. کیونکہ علی اصغر 6 مہینے کا بچہ ہے لیکن اس نے تیری شفاعت کی. اگر یہ کربلا کے شہداء نہ ہوتے اور اگر وہ تیرے لیے شفیع نہ بنتے، آج یہ فرش عزا نہ ہوتا، آج میں ممبر پہ نہ ہوتا. تو فرمایا شفاعت کی پہلی منزل یہ ہے. اگر اس اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچنا چاہتے ہو تو انسان اپنے مومن بھائی کی شفاعت کر. مولا کیسے شفاعت کروں؟ کہ جیسے ہم نے شفاعت کی. اس کو برائی سے روک، اس کو اچھائی کی دعوت دے. اب ہمارے ہاں جو برائی کا کنسپٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آنکھوں سے زنا کرتے ہیں. ہمارے ہاں زنا کا کنسپٹ بھی بہت محدود ہے، لیکن حضرت عیسیٰ اس کنسپٹ کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آنکھوں سے زنا کرتے ہیں. فرمایا یہ آنکھ سے زنا کر رہا ہے. اگر خدا اسے فرصت دے، اگر اس کے پاس مال آئے، اگر اس کے پاس موقع آئے، یہ زنا حقیقی میں چلا جائے. یہ اگر گناہ سے بچا ہوا ہے اس لیے نہیں بچا ہوا کیونکہ یہ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے بچا ہوا کیونکہ اس کے پاس اسباب نہیں ہیں. جب ابن سعد کے پاس اسباب ملے، فرمایا کئی لوگوں کا رنگ تب نکلتا ہے جب ان کو کچھ دیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں کبھی تجھے دے کر آزماتا ہوں. مثال کے طور پہ بندہ فقیر ہے، گناہ نہیں کر سکتا. اچانک دولت آتی ہے، یہ شرابی بھی بنتا ہے. دولت آتی ہے، یہ عیاش بھی بنتا ہے. تو جب امام کے چاہنے والے نے کہا نا مولا میرے لیے دعا کرے میں امیر بن جاؤں، امام نے فرمایا تیری بہتری میں یہی ہے کہ تو فقیر رہے. کیوں کبھی کبھی امیری تیرے لیے خطرناک ہو جاتی ہے.
کبھی کبھی ایسا علم تیرے لیے خطرناک ہو جاتا ہے جو تجھے در اہل بیت سے دور کرتا ہے. تو شفاعت ایک بہت بڑا سرکل ہے. انسان اگر شفاعت کرنا چاہتا ہے تو فرمایا سب سے پہلی شفاعت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی شفاعت کر, تو اپنے معاشرے میں رہنے والوں کی شفاعت کر. کہ میں نے کہا معاشرہ جس گندگی میں گھس چکا ہے, وہ احساس مسئولیت کہ اگر میرے معاشرے کا جوان گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے, میں نے اس کے لیے کیا کیا. قرآن کی آیات کہتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال جمع کرتے ہیں لیکن متعدد مالوں کو جمع کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, جب اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے, ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ بھی گناہ تھا جو میں کر رہا تھا. کہ مثال کے طور پہ جوان شادی کرے, یہاں تک معصوم نے فرما دیا کہ جب کسی دکان سے جا کر گوشت لو تو اس گوشت کو کسی ایسے شاپر میں یا ایسے کاغذ میں لپیٹو کہ غریب کی نگاہ اس پہ نہ پڑے. جب غریب دیکھتا ہے تو اس کی آہ نکلتی ہے. پھر یہ نہ کہنا مولانا بچے بیمار کیوں ہو گئے, جسے ہم تبرج جاہلی کہتے ہیں. کہ انسان تو شفاعت کر رہا ہے یا اپنی امیری کو وسیلہ بنا رہا ہے اپنی اندر کی کمزوریوں کو دکھانے کے لیے. فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ گاڑیاں نہ لو, گھر نہ لو, لیکن گاڑی پر تو سوار رہے, گاڑی تیرے دماغ پہ سوار نہ ہو جائے. ہم یہ نہیں کہتے گھر نہ بناؤ, گھر بناؤ لیکن گھر کو اپنے اوپر سوار نہ کرو کہ یہ گاڑی لے کر غریبوں کے محلے میں چلے جاؤ, 10 لوگوں کو دکھانے لگو کہ میرے پاس یہ چیز ہے, تاکہ ان کے وجود میں احساس کمتری پیدا ہو جائے. اور وہ جو احساس کمتری پیدا ہوتا ہے وہی آہ لگتی ہے جو تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. فرمایا مال تبرج کے لیے نہیں ہے, دکھانے کے لیے نہیں ہے. لیکن آج فیس بک نے ہم سب کو تبرج میں ڈال دیا ہے کہ بندہ کھانے گیا وہاں پر بھی فوٹو, بندے نے نئے کپڑے دیے وہاں پر بھی فوٹو, بندے نے نیا گھر بنایا وہ بھی فیس بک پہ شیئر کر رہا ہے. اپنی ہر امیری, ہر خوبی, ہر خوشی کہاں پہ ڈال رہا ہے؟ فیس بک پہ ڈال رہا ہے. ارے اگر تم اپنی امیریوں کو فیس بک پر ڈالو گے اور اگر کوئی غریب اس کو دیکھ لے, اس کے دل سے جو آہ نکلے گی. فرمایا ایک شخص تھا, اس نے شادی کی اور اپنی زوجہ کے ساتھ بن سج کے بازاروں میں گھومنے لگا. اب ایک جوان ہے جس نے شادی نہیں کی, جب وہ دیکھے گا کیا اس کی آہ نہیں نکلے گی؟ امام فرماتے ان آہوں سے بچو, یہ ہر آہ قیامت میں تمہارے دامن کو پکڑ لیتی ہے اور تمہیں تباہ و برباد کر لیتی ہے. اے انسان انکم مسئولون, تو اپنے معاشرے میں مسئول ہے. یہ نہیں کہ تجھے صرف مال جمع کرنا ہے اور ایک گھر, دوسرا گھر, تیسرا گھر, کتنے گھر تم جمع کرو گے؟ اللہ نے ایک گھر دے دیا, اب تم یہ سوچو کچھ ایسے شیعہ بھی ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے, کچھ ایسی بچیاں بھی ہیں کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہوتی. مجھے فونز آتے ہیں ایسی بچیوں کے کہ باپ نے غربت کی وجہ سے کسی ایسے کے ساتھ شادی کرا دی جو شرابی تھا. غربت کی وجہ سے مولانا بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے کیونکہ ہم غریب آئے. اتنی بچیاں جن کے پاس جہیز نہیں ہے اور شادیاں نہیں ہو رہی. یہ قرآن کی آواز کیا کہتی ہے؟ انکم مسئولون. ہے انسان تو صرف اپنی مسئولیت نہیں رکھتا, ہاں کما کروڑوں روپے جمع کر, لیکن اس نیت سے نہیں کہ مجھے اپنے متعدد گھر بنانے, اس نیت سے کہ مجھے علی والوں کے لیے فلاح کا کام کرنا ہے, مجھے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. اے انسان جو اپنے حسن پہ ناز کرتا ہے, مجھے یہ بتا کیا تو عباس سے زیادہ حسین ہے؟ اے جوان جو تو اپنی آنکھوں پہ ناز کرتا ہے, کیا تمہاری آنکھیں عباس سے زیادہ اچھی تھی؟ جو تو اپنے بدن پہ ناز کرتا ہے, کیا تیرا بدن عباس سے زیادہ بہتر ہے؟ وہ عباس جس نے دنیا کو کمال تک پہنچانے کے لیے اپنی آنکھوں پہ تیر لگنے دیا, جس نے اپنے بازو کٹوا دیے, کربلا میں حسن کٹتا ہوا تجھے نظر آتا ہے. ماؤں نے اپنے جوان بچے کٹوا دیے صرف اس لیے اصلاح امت جدی, تاکہ اس امت کی اصلاح ہو جائے. تو سوال یہ ہے کہ تم اسی کربلا کو مانتے اور مجلس میں آ کر مجلس سن کے چلے جاتے ہو, لیکن سوال یہ ہے تم نے اپنے محلے میں کتنی کربلا بڑھائی ہے؟ تم نے کتنے لوگوں کی شفاعت کی ہے؟ اگر شفیع المذنبین بنو گے, اگر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرو گے, یہی سوال قیامت میں کیا جائے گا. یہ سوال نہیں کیا جائے گا تم نے کتنا مال جمع کیا, سوال یہ کیا جائے گا اگر تم نے مال کمایا تھا تم نے کتنے غریبوں کی اصلاح کی تھی. اے انسان تو خود تو ڈاکٹر بن گیا, لیکن یہ بتا تم نے کتنے شیعہ جوانوں کو ڈاکٹر بنایا. تو خود تو انجینئر بن گیا, لیکن یہ بتا تم نے کتنے شیعہ جوانوں کو انجینئر بنایا. حسین اگر خود جنتی بنی ہے تو حسین کی ڈیوٹی ہے کہ حسین کسی اور کو بھی جنت میں لے کر جائے.
یہ ڈیوٹی حسین ابن علی کی ہے. ابن سعد سے جاتے ہیں مولا مناظرہ کرنے نہیں جاتے. ابن سعد آخری تجھے مہلت دے رہا ہوں. کیوں خود کو جہنمی بناتا ہے؟ ارے جنتی بن جا. تو سنو گے ابن سعد نے کیا کہا کہ حسین میرا گھر اگر تیری طرف آؤں گا ابن زیاد میرے گھر کو تباہ کر دے گا. امام نے فرمایا گھر کی پرواہ نہ کر, حسین تجھے مدینے میں اس سے بڑا گھر دے گا. کہنے لگا حسین کوفے میں میرا بہت بڑا باغ ہے, نہیں آؤں گا, حکومت اس باغ پہ قبضہ کر لے گی. امام نے فرمایا مدینے میں حسین کا اس سے بھی بڑا باغ ہے, وہ بھی حسین تجھے دے رہا ہے. کہ حسین رے کی حکومت. امام نے فرمایا تجھے رے کی حکومت پہلے تو ملے گی نہیں, لیکن اگر تو میرے پاس آئے گا اس سے بھی بڑی حکومت حسین تجھے جنت میں عطا کریں گے. آخری دم تک حسین محنت کر رہے ہیں کہ ایک بندہ حسین کے لشکر میں اضافی ہو جائے. لیکن جب امام نے دیکھا مرنے والا نہیں, حسین ابن علی چلے گئے. فرمایا یہی کردار ہونا چاہیے علی والوں کا. میں نے ایک مشورہ دیا تھا جوانوں کو اور بزرگوں کو, اگر واللہ اس پہ عمل کرتے. مثلا آج 25 سفر ہے, آج سے تہیہ کر لیں اگلے سال کی 25 سفر تک 1 ایئر آپ کے پاس ہے, 360 ڈیز آپ کے پاس ہیں, 360 دن. اگر یہاں پہ 500 لوگ موجود ہیں اور 500 کے 500, جب تک آپ گول نہیں بنائیں گے نا کچھ اچیومنٹ نہیں ہوگی. وہ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے جس زندگیوں میں گولز اور اہداف نہیں ہوتے. چھوٹے گولز بڑے گول. چھوٹا گول یہ ہے مثلا 1 ہفتے میں یہ کام کروں گا, اس سے تھوڑا بڑا گول یہ ہے کہ 1 مہینے میں یہ کام کروں گا, اس سے بڑا گول یہ ہے کہ میں 6 مہینے میں اس ٹارگٹ کو اچیو کروں گا. جتنے گولز بناتے جاؤ گے اتنی زندگی میں خوشیاں آتی جائیں گی. مثلا ایک گول بناؤ مجھے ہفتے میں زیارت عاشورہ یاد کرنی, اور جب یاد ہو جائے گی پھر دیکھو کہ خوشی کتنی ملتی ہے. ایک گول بناؤ کہ مجھے 40 دن صبح دعائے عہد پڑھنی ہے, جب مکمل کرو گے اللہ ایک عجیب خوشی تمہارے وجود میں ڈالے گا. ایک 6 مہینے کا گول بناؤ, ایک سال کا گول بناؤ. جیسے جیسے ان گولز کو اہداف کو اچیو کرتے جاؤ گے زندگی میں خوشیاں بڑھتی جائیں گی. 1 سال کا گول بناؤ اپنے لیے کہ آج 25 سفر ہے, اگلے سال کی 25 سفر تک اگر یہاں 500 لوگ موجود ہیں, یہ نیت بنائیں کہ اگلے سال پورا سال میں کسی ایک بندے پہ محنت کروں گا, زیادہ نہیں, 1% پہ محنت کروں گا کہ اسے علی والا بنا دوں, اسے حسین کے در پہ لا دوں. کوئی ایسا ایک بندہ, وہ آپ کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کلیگ اور دوست بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ایسا بندہ جو تھوڑا بہت لوجیکل ہو, تھوڑی بہت احساس اور عقل ہو. اگر یہاں 500 لوگ موجود ہیں اور پریکٹیکلی اس گول کے پیچھے لگیں, اگلے سال یہ 500 کو لے کر آئیں گے. اور اس طرح اگر عمل کرتے رہے تو اس امام بارگاہ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اگر ہم گولز پہ, یہ گولز تھے امام زین العابدین کا کہ غلام خریدتے تھے, غلاموں کو آزاد کرتے تھے. حسین کی پوری کوشش یہ تھی کہ اگر پورے لشکر سے ایک حر بھی نکل کے آ جاتا ہے تو حسین کے لیے باعث کامیابی ہے. فرمایا امام کا چاہنے والا جو مقام براعت اور مقام شفاعت کو سمجھتا تھا. مقام شفاعت یہ نہیں کہ میں صرف اپنے لیے مانگوں. معصوم فرماتے ہیں اگر تو شفیع بننا چاہتا ہے تو اس کا چھوٹے سا چھوٹا قدم یہ ہے, مقام محمود تک پہنچنا چاہتا ہے, اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے کسی اور مومن کے لیے دعا کرو. یہ چھوٹا سا مقام ہے کہ مولا کیوں کہ شاید تیرے گناہوں کی وجہ سے تیری دعا قبول نہ ہو, لیکن کیونکہ علی کی ولایت کا ماننے والا ہے, تیری دعا میں یہ اثر ہو کہ جب تو کسی اور کے لیے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جائے, اور پھر اس کو کہو کہ وہ تیرے لیے دعا کرے. اس طرح تم سب کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور فرمایا جب تو کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے خدا اسے بھی عطا کرتا ہے اور دگنا تجھے عطا کرتا ہے. لیکن اگر دماغ ہمارا یہی تجارت والا ہو تو آج کے بعد یہ سمجھیں گے کہ ہمیں عطا کیا جائے گا تو ہم کسی اور کے لیے دعا کریں گے. پر میں یہ سوچ نہیں, سوچ شفاعت ہونی چاہیے. میں دعا کر رہا ہوں کیونکہ یہ جناب سیدہ کی سیرت ہے کہ بی بی کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے. جناب فضہ فرماتی ہیں اس مسلح پر بی بی بیٹھی ہیں اور تسبیح کے دانے چل رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے نہ حسن کے لیے دعا کر رہی ہیں نہ حسین کے لیے دعا کر رہی ہیں, بی بی اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہیں اور اپنے حسین اور اپنے علی کے چاہنے والے شیعوں کے لیے دعا کر رہی ہیں. تو اہل بیت نے جگہ جگہ پر کہ امام حسین کا یہ جملہ, اے شیعو اے کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اپنے اصغر کے لیے پانی کس طرح مانگ رہا تھا. جگہ جگہ اپنے شیعوں کو یاد کر رہے ہیں, مولا علی اسی طرح یاد کر رہے ہیں. تو فرمایا یہ شفاعت کی چھوٹی منزل ہے. اگر اس مقام محمود تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تیرے وجود میں احساس ہونا چاہیے. جب تک معاشرے کا درد اور احساس نہیں ہوگا تب تک انسان, ایک مومن دوسرے مومن کی مدد نہیں کرے گا. لیکن اے انسان ایسا نہ ہو تجھے مال مل جائے تو قارون بن کے بیٹھ جائے,
تجھے پاور مل جائے تو فرعون بن کے بیٹھ جائے. کتنے لوگ اس پاور کے لیے آپس میں لڑتے ہیں, یہ قیامت میں سوال کیا جائے گا. جتنے تو سگنیچر کرتا ہے, جتنے تو قدم اٹھاتا ہے, قیامت میں ایک ایک قدم کا سوال کیا جائے گا. اے انسان, جتنے تم نے مال و دولت کمائی, اللہ سوال کرے گا کہ یہ بتا تم نے اپنے لیے تو گھر بنا لیا تھا, لیکن یہ بتا کیا تجھے پتا تھا کتنے علی والے بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تم نے اپنی بیٹی کی شادی تو کروا لی تھی, لیکن تو صاحب استطاعت تھا, بتا تم نے سال میں کتنی علی والوں کی شادیاں کروائی. تجھے پتا تھا کہ امام کا فرمان ہے کہ غربت انسان کو 3 گناہوں میں مبتلا کرتی ہے. ایک انسان فقر کی وجہ سے چور بن جاتا ہے, دوسرا انسان فقر کی وجہ سے فحاشت میں چلا جاتا ہے, تیسرا انسان فقر کی وجہ سے اللہ کی مخالفت میں چلا جاتا ہے اور ظالم بن جاتا ہے. جب تجھے پتا تھا تیرے معاشرے میں فقر ہے, لیکن یہ بتا تم نے کتنی کوشش کی کہ اس معاشرے سے فقر ختم ہو جائے. یعنی تیرے وجود میں طاقت تھی لیکن تو نہیں چلا. یہی تو وہ احساس براعت ہے کہ یزید کے پاس پاور تھا لیکن اس نے دین کو نہیں پھیلایا بلکہ فسق و فجور کو پھیلایا. جو صرف اپنے گھر کا سوچے اور اپنے پیٹ کا سوچے, یہ علی والا نہیں ہو سکتا. جو علی کی طرح سفرے پر بیٹھے اور وقت افطار میں سائل کا سوچے اور غریبوں کا سوچے, یہ علی ابن ابی طالب کا کردار ہے. جو یہ سوچے کہ اگر میری سکینہ کو تماچے لگتے ہیں تو لگ جائے لیکن معاشرے میں ایک بچی بچ جائے. جو یہ سوچے زینب کی چادر چاہتی ہے تو چلی جائے لیکن آنے والی نسلوں کی چادریں بچ جائیں. اگر علی اکبر جاتے ہیں تو چلے جائیں لیکن آنے والے جوانوں کی غیرت بچ جائے. یہی تو کردار اہل بیت تھا کہ انسان تجھے معاشرے میں بہتری لانی ہے اگر تو شفیع بننا چاہتا ہے, ورنہ دولت تو قارون کے پاس تھی, حکومت تو فرعون کے پاس تھی. لیکن دیکھو آج دنیا جس کو یاد کرتی ہے وہ یا ابراہیم کو یاد کرتی ہے, یا اسماعیل کو یاد کرتی ہے, یا ہاجرہ کو یاد کرتی ہے, یا دنیا کربلا جا کر حسین ابن علی کو یاد کرتی ہے. جب تو اس کے بندوں کے لیے محنت کرتا ہے پھر اللہ کا بھی وعدہ ہے اگر تم نے میرے بندوں کے لیے کچھ کیا تو اے انسان جب تک اللہ ہے تب تک خدا تیری محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. برائے خشنودی امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات. کہ قرآن کی آیت لا یملکون الشفاعہ, ان لوگوں کو کبھی بھی شفاعت نہیں مل سکتی. کن کو پوچھا گیا مولا؟ فرمایا لا ینالو عہد الظالمین, یہ لوگ ظالم ہیں, یہ صرف خود پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں. جب دیکھ رہے ہیں کہ تم وجود واحد نہیں ہو, اگر تمہارا اتصال علی کی ولایت سے ہو گیا ہے تو جتنے بھی ولایت علی کے ماننے والے ہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سب کی مسئولیت رکھو اور پوچھو کہ فلاں شیعہ کس مشکل میں ہے. مولا یہ عہد کون سا ہے؟ فرمایا عہد الست ہے کہ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو اس عالم ذر میں ہر بندے سے سوال کیا تھا تم وعدہ کر رہے ہو. کیوں امام اسے اجازت دیتے ہیں کہ تم اس ظالم کے دربار میں اس شرط پہ کام کر سکتے ہو اگر میرے شیعوں کی مدد کرو. تو ہر فرد شیعہ فرمائیے ایتام آل محمد ہیں, لقب ملا اہل بیت نے دیا کہ جتنے ہمارے شیعہ ہیں یہ ہمارے یتیم ہیں. کیا تو یتیم پرور ہے؟ یتیم پرور یہ یتیم ہیں جو آج امام زمانہ پردے غیب میں ہیں. کون ہے ان کا پوچھنے والا؟ کیا حکومتیں پوچھتی ہیں؟ یہ تیری ذمہ داری ہے. ہر انسان اپنے شعبے کی حد تک, اگر میں عالم ہوں میرا فرض ہے کہ میں علم پہنچاؤں, اگر تم ڈاکٹر ہو تو تمہارا فرض ہے صرف یہ نہیں کہ اپنے گھر بناؤ. الذی جمع مالہ عددہ, قرآن کہتا ہے کہ جس نے مال جمع کیا وہ عدد ہے اور اس مال کو بڑھاتا جاتا ہے بڑھاتا جاتا ہے. تمہارے بچے کتنے ہیں؟ ایک گھر میں بچے کے لیے گھر کافی ہے, لیکن دوسرا گھر, تیسرا گھر, چوتھا گھر. تو ارث جمع کس کے لیے کر رہا ہے؟ مولانا بچوں کے لیے کر رہا ہوں. ارے تم مر جائے گا کیا تجھے پتا ہے یہ بچے ارث کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہاں, ان آنکھوں نے دیکھا. بلینر تھا افریقہ کا ایک خوجہ, بلینر. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پوری حکومت کو وہ چلا, اتنا پیسہ تھا. سارا پیسہ کس کے لیے جمع کیا؟ بچوں کے لیے جمع کیا. بچی نے ہندو سے شادی کر لی, لڑکے نے بھی ہندو لڑکی سے شادی کر لی. سارا مال کہاں گیا؟ راہ کفر میں چلا گیا. لیکن اگر انسان اس کے پاس ایک گول اور ہدف ہوتا, اگر یہ زیارت عاشورہ کے مقام شفاعت کو سمجھتا کہ خدا جب تیرے ہاتھ میں کوئی چیز دیتا ہے تو ایک ڈیوٹی دیتا ہے. اگر اس نے تجھے مثلا تجارت کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے تو اس نے تجھے یہ بھی سکھایا کہ اگر تو نے سکھایا, تو نے بتا اس تجارت کو تم نے پھیلایا کتنا, تم نے کتنے شیعوں کو تاجر بنایا.
اگر خدا نے تجھے علم کا محور بنایا ہے، تم نے کتنوں کو عالم بنایا؟ اگر خدا نے تجھے ڈاکٹر بنایا ہے، بتا تم نے کتنے شیعوں کی خدمت کی؟ میں ایسے وکیلوں اور ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جو صبح ڈیوٹی کرتے ہیں اور شام کو فری شیعہ بچوں کو جا کر پڑھاتے ہیں. اس بچے کے پاس فیس نہیں ہے، اگر اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں اپنا تھوڑا حصہ تو ڈال دوں تاکہ 4 بچے ڈاکٹر بن جائیں. جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے امام کا مقابلہ دنیا کا کوئی امام نہیں کر سکتا، نہ علم میں، نہ شجاعت میں، نہ فصاحت میں، نہ بلاغت میں، ہر مقام پہ مولا علی آگے آئے، تو جب علی سب سے آگے ہے تو علی کا شیعہ بھی تو سب سے آگے ہونا چاہیے نا. ہاں، فیصل آباد کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی شیعہ ہونا چاہیے نا، یہاں کا سب سے بڑا انجینئر بھی شیعہ ہونا چاہیے نا. تو جس طرح اہل بیت ہر شعبے میں آگے تھے، اس طرح ہمیں آگے ہونا چاہیے. اس لیے فرمائے شیعو زنجیر بن جاؤ. اگر میں صرف انا اور انانیت میں چلا جاؤں گا، یہ وطر ہے، یہ شفع نہیں ہے. اگر تو دنیا میں کسی کا شفیع بنے گا تو آخرت میں اہل بیت تیرے شفیع بنیں گے. ایک کاغذ پر بھی تو سائن کرتا ہے نا، قیامت میں اس کا سوال کیا جائے گا. ایک ایک پائی کو تو جہاں پہ خرچ کرتا ہے نا، قیامت میں اس کا سوال کیا جائے گا. وہ مولا علی جو فرمائے علی کو رات کو نیند نہیں آتی اگر اس کوفے میں کوئی بچہ بھوکا سو جائے. میری ایک شادی کا خرچے سے، کڑوی بات ہے لیکن میری بیٹی کی ایک شادی کے خرچے سے 20 شیعہ بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. یہ سوال ہوگا، قیامت میں پکڑ ہوگی. یہ نہیں کہ میں نے صرف نماز پڑھ دیا، میں نے خمس دے دیا، حسین کے مجلس میں بچ گیا. نہیں، یہی تو یزیدیت ہے، یہی تو احساس براعت ہے کہ وہ کام جو دشمنوں نے کیے تو نہ کر. یہی تو اشراف گری ہے کہ شیعو احساس اگر تیرے وجود میں نہیں ہوگا کسی اور مومن کا، یہ احساس تھا جس نے حسین کو مدینے سے اٹھا کر کربلا تک لایا. ورنہ اگر درد نہ ہوتا امام حسین میں، کیا ضرورت تھی حسین کو جانے کی؟ پوری پوری رات مولا علی کنویں میں سر ڈال کے روتے رہتے تھے. کن پہ روتے تھے؟ کیوں امام زمانہ فرماتے میں ہر روز نماز عصر کے بعد روتا ہوں. کس لیے امام زمانہ روتے ہیں؟ فرمایا وہ عوالم، وہ حوادث جو تو نہیں دیکھ رہا، امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. اہل بیت اندر سے روتے تھے کہ پروردگارہ ہم چاہتے ہیں دنیا کو یہ نظام دینے کے لیے. فرمایا جب امام کی حکومت ہوگی، اس حکومت میں سب سے زیادہ جو احساس براعت کریں گے وہی لوگ کریں گے جو بھی اہل بیت سے دور ہیں. کہ معاشرہ کس فلاکت میں چلا گیا ہے. واللہ ایک فون آتی ہے، بندے کو پوری رات نیند نہیں آتی کہ اتنے مشکلات میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جن کے پاس رات کا کھانا نہیں ہے، لیکن میری ہوٹل پہ ایک کھانے کا ٹرپ جو ہے 10-10 ہزار آ جاتا ہے کیونکہ میرے پاس احساس نہیں ہے. جب انسان اس احساس سے نکل جائے، اصل براعت یہی ہے کہ تم اس کردار سے دوری کرو، تم اس سسٹم سے دور ہو جاؤ جس سسٹم نے دنیا کو سنگ دل بنا دیا، اور اس سسٹم میں اہل بیت میں آ جاؤ کہ حسین صرف حر کو پانی نہیں پلا رہے بلکہ حر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا رہے ہیں. یہ وہ سسٹم تھا. پڑھو قرآن کی آیتیں، اور خدا نے قرآن کی آیتوں میں کتنا کہا. بڑی سخت آیت ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے حبیب اگر تم اس کے لیے استغفار بھی کرو، او لا تستغفر لہم، اگر استغفار نہ بھی کرو، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی ایسے بندوں کے لیے استغفار کرو پھر بھی میں خدا ان کو نہیں بخشوں گا. کیونکہ یہ ظالم تھے. میں نے اگر ان کو کچھ دیا تھا تو اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہ صرف اپنی ذات پہ خرچ کریں. تو فرمایا دولت کمانا جرم نہیں ہے، لیکن دولت کی ذخیرہ اندوزی کرنا، صرف اپنے لیے جمع کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ یہ انسان شیعہ علی تو ہے لیکن سسٹم قارون میں رہ رہا ہے. یہ علی کا شیعہ ہے لیکن قارون ہے. اس نے علم تو لیا لیکن صرف اپنے لیے علم کو پسند. بس میں ڈاکٹر ہو جاؤں، میری فیملی کا کوئی بندہ ڈاکٹر نہ بنے، میں انجینئر بن جاؤں کوئی اور انجینئر نہ بنے. نہیں، اہل بیت کا راستہ یہ تھا کہ اگر وہ خود اس ہدایت کے راستے پر تھے تو سفینہ بھی تھے. تو سفینہ بن، جس طرح حسین سفینۃ النجات ہے، تو بھی خود کو ایک کشتی بنا. اگر خود ایک راستے پہ چل پڑا ہے تو کسی اور کو بھی راستے پہ چلا دے. یہ سوال کریں گے امام زمانہ کہ اگر 50 لاکھ تیری بیٹی کی شادی پہ خرچ ہو گیا. ایک مومن نے فون کیا، مولانا بیٹی کا جہیز چاہیے. میں نے کہا کتنے کا ہوگا؟ کہ مولانا 32,000. کتنے؟ غریب کی بیٹی کا جہیز 32,000 میں آ جاتا ہے. ایک الماڑی چاہیے، چند برتن چاہیے، اور میری بیٹی کی شادی 5-5 لاکھ میں ہو جاتی ہے. اہل بیت ایسی شادیوں میں نہیں آتے، امام سجاد ایسی شادیوں میں نہیں آتے. اگر واقعاً علی والے بننا چاہتے ہو، واقعاً زیارت عاشورہ کو سمجھنا چاہتے ہو، اس مقام محمود تک پہنچنا چاہتے ہو تو لیس الانسان الا ما سعی. جس طرح اپنی دنیا کے لیے محنت کر رہے ہو، اے انسان اپنی آخرت کے لیے محنت کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرمایا محبت
صرف اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے. محبت کا معیار غیر اللہ نہیں ہونا چاہیے. یہی شفاعت ہے اور یہی تبرہ ہے. ایک امام کا چاہنے والا، اس نے پیسے جمع کیے کہ میں جاؤں عمرہ کروں. کہتا ہے جمع کرنے کے بعد جیسے راہ سفر ہوا، عمرے سے زیادہ یہ طلب تھی کہ اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق کی زیارت ہو جائے. راستے میں جا رہا تھا، جاتے جاتے ایک دریا سے گزر ہوا. اس دریا کے پاس ایک خاتون ہے جو کپڑے دھو رہی تھی، کپڑوں کا بڑا ڈھیر تھا. میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، اس کی غربت کو دیکھ کر، اس کی تھکاوٹ کو دیکھ کر. اتنے زیادہ کپڑے ایک عورت دھو رہی ہے. رک گیا تھوڑی دیر کے لیے. ذہن میں آیا کہ رک جاؤ. احساس جب بندے میں ہوتا ہے نا، وہ رک جاتا ہے. کہ رک گیا. رکنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس پانی میں ایک مری ہوئی بطخ وہاں سے گزر رہی ہے، ایک مرا ہوا پرندہ. اس خاتون نے دائیں بائیں دیکھا اور اس بطخ کو لیا اور کپڑوں کے نیچے چھپا دیا. اب کہتا ہے مجھ پہ واجب ہوا، مسلم کنٹری ہے اور خاتون ایک مردار کیوں اٹھا رہی ہے؟ سوال کرو نا خود سے، یہ معاشرہ گناہ میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ بدبختیوں میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ زنا میں مبتلا کیوں ہو رہا ہے؟ اب آؤں گا ان باتوں پہ کہ اگر ہم اپنے گھروں کو ایسا نہ بنائیں، اگر فطرت کو نہ سمجھے، معاشرہ آٹومیٹکلی گناہ میں چلا جاتا ہے. تو تم مسئول ہو اس معاشرے کے گناہ کے لیے، کم از کم اپنی شیعہ سوسائٹی کے لیے تم مسئول ہو. تو کہتا ہے ایک مرتبہ میں اس خاتون کے قریب گیا. میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہاں. کس کی ماننے والی ہو؟ اس نے کہا محمد مصطفیٰ کی. کہ محمد کے بعد کس کی ماننے والی ہو؟ کہتی ہے کہ علی المرتضیٰ کی. اور اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ کس قبیلے سے اور کون ہو؟ کہا میں علویہ ہوں، سید ہوں. کہا کہ سوال یہ ہے کہ آپ نے، میں نے دیکھا پانی سے ایک مردہ بطخ جا رہی تھی، اس کو اٹھا کے آپ نے کپڑوں کے نیچے رکھ لیا. کہا میں نے رکھا. کہا آپ کو نہیں پتا کہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے؟ کہا پتا ہے. کہا پھر کیوں اٹھایا؟ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رونے لگی. کہ رو کیوں رہی ہو؟ کہ روز گھر جاتی ہوں اور میرے بچے کہتے ہیں کہ اماں گوشت کب کھلاؤ گی. 30 دن میں میرے گھر میں 25 دن گوشت پکے اور غریب مہینے میں 1 دن. یہ مسئول ہیں، ہم مسئول ہیں. سوال ہوگا ہم سے. یہی تو سوال ہے. اتنی تھوڑی آسان ہے قیامت، اتنا تھوڑا آسان ہے حساب و کتاب کہ اللہ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، فروع دین کا کیا ہوگا؟ 9 درجے ایمان کے حقوق العباد ہیں. ان حقوق کا کیا ہوگا؟ خدا تم سے سوال نہیں کرے گا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کا روز جاتی ہوں، ماں ہوں، ماں کا دل نرم ہے. اب بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا. میں نے کہا آج اٹھا لیتی ہوں اور بچوں کو بھون کے کھلا دوں گی. اس نے سوچا اے امام کے صحابی تو عمرے پہ جا رہا ہے، 10 مرتبہ تو مولا حسین کی زیارت کر کے آئے، پر اگر یہ کردار رہا تو معصوم فرماتے بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، زیارت کرتے ہیں پر یہی زیارت ان پہ لعنت کرتی ہے. کہ تم 1 دفعہ زیارت کی، 2 دفعہ زیارت کی، تمہیں یہ فکر نہیں کہ معاشرے میں لوگ بھوک مر رہے ہیں. چلو 1 مرتبہ کسی اور کو بھی زیارت پہ بھیج دو نا. زیارت کرنا فخر نہیں ہے، کربلائی بننا فخر ہے، حسینی بننا فخر ہے. مثلی لا یبایع مثل یزید بنو، حسین جیسا جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تاکہ معاشرہ سدھر جائے. یہی تو تبلیغ اور یہی تو کردار حسین ہے کہ سوسائٹی ایسی بناؤ جو حسینی سوسائٹی ہو، جس سوسائٹی کے وجود میں درد ہو، جس سوسائٹی میں احساس ہو. اگر احساس نہیں تو یہ بندہ، یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے 1 مرتبہ دیکھا کتنے پیسے ہیں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا خاتون آ، میں تجھے لے کر دیتا ہوں. کہا اتنے سال سے میں نے یہ پیسے جمع کیے تھے، ایک عمرہ کروں اور امام کی زیارت کروں. میں نے کہا چلو عمرے تو پھر بھی ہوتے رہیں گے، پیسے تو پھر بھی جمع ہو جائیں گے، لیکن میں ایک انسان کو، من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، میں ایک کو ہدایت دوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حرام میں مبتلا ہو رہی ہے اور میں کہوں میں عمرے پہ چلا جاؤں. میں نے کہا آ جاؤ. جتنے میرے پاس درہم تھے میں نے کہا یہ بتاؤ کہ شوہر مر چکا ہے؟ کہاں بیوہ. کہا کہ تمہارے شوہر کا کوئی دوست ہو جو نیک و صالح ہو. کہا ایک دوست ہے اس کا جو بازار میں دکان ہے، اس کی تاجر ہے. اس نے کہا چلو اس کے پاس مجھے لے کر چلو. اب دیکھو مدد کیسے کرتا ہے. ہمارے ہاں 1 لاکھ دیا جاتا ہے، بورڈ پہ اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب نے اتنے دیے.
1,500 کسی غریب کو دیتا ہوں، منت کرتا ہوں اس پہ. فرمایا ایک مومن کی نشانی ہے، وہ چاہے بھائی ہو بہن ہو کسی کے لیے. امام فرماتے ہیں منت نہ کیا کرو، یعنی احساس نہ جتلایا کرو کہ میں نے تجھے پڑھایا تھا، میں نے تجھے فلاں جوک دلوائی تھی. فرمایا یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی صفت نہیں ہے. تو منانین میں سے مت بن. اگر تم نے کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے، کسی کو احساس مت دلایا کرو کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا. اس خاتون کو کہا مجھے اس دکان پہ لے چلو، دکان پہ لے گیا. کہا آپ تھوڑا دور رہ جائیے. کہا کہ آپ ان کے شوہر کو جانتے ہیں؟ کہا اب دیکھیے یہاں پر مصلحتی جھوٹ، ایک وہ جھوٹ جو ہم مذاق میں بولتے ہیں اور بولتے جاتے ہیں، لیکن اس نے مصلحتی جھوٹ بولا اس کی عزت کو رکھنے کے لیے. کہا دیکھیے ان کا جو شوہر تھا وہ میرا بڑا دوست تھا. اچھا سنا ہے آپ کا بھی دوست تھا؟ کہاں بڑا اچھا آدمی تھا. کہ میں نے اس سے کچھ پیسے لیے تھے، آج جب واپس کرنے آیا ہوں تو پتا چلا ہے وہ مر گیا ہے. اب رقم اچھی خاصی تھی نا، کیونکہ عمرے پہ جا رہا تھا. اب پھر میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہ آپ کو پتا ہے یہ بیوہ ہے، اگر یہ پیسے میں نے اس کو دیے تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر لے گی، پھر کل کون آئے گا اس کی مدد کرنے کے لیے؟ تو میں چاہتا ہوں آپ ایک کار خیر میں شامل ہو جائیں. آپ کا دوست تھا. کہ کون سا کار خیر؟ کہ یہ پیسے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ ان پیسوں سے کام کریے، جو ان پیسوں سے نفع ہو آپ اس خاتون کو دیجیے. مدد کی اکڑ مار دی اپنی، کہ یہ بھی نہ ہو کہ دنیا کو بتاؤں کہ میں نے اس کی مدد کی، یعنی اس پہ احسان نہیں جتلایا. کہ اس کے شوہر کے پیسے تھے اور میں نے سنا آپ متقی اور پرہیزگار ہیں، آگے سے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کریے گا. اس خاتون کے مہینے کا خرچہ چلتا رہے. کہ امام فرماتے اگر سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو تو تیرے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. 20 سال سے علی یتیموں کو کھانا دیتے رہے، لیکن یتیموں کو کب پتا چلا؟ جب 3 دن گھر میں کھانا نہیں گیا تو پتا چلا یہ جو کھانا دینے آتا تھا یہ علی یہ مرتضیٰ تھے. اور ایسی محبت یتیموں کے دل میں کہ امام حسن فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا ایک بیوہ خاتون ہے، دونوں ہاتھوں میں 2 یتیم بچے ہیں، یتیموں کے ہاتھ میں پیالہ ہے. امام نے کہا یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہ مولا میرے یتیم بچے علی کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں. کہا کیوں دودھ لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے حکیم نے کہا علی کو دودھ کی ضرورت ہے. تم کیوں آئے ہو؟ کہا مولا 3 دن تک پتا نہیں تھا کہ علی رات کے اندھیروں میں آتے تھے، آج بچوں کو پتا چلا کہ علی تھے جو رات کے اندھیروں میں دستک دے کر ہمیں غذا دے کر اور کھانا دے کر جاتے تھے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہ مولا میرے پاس ایک ہی اونٹنی، اس کا دودھ نکالتی ہوں بیچتی ہوں اور اسی دودھ بیچنے کے 2 پیسے آتے ہیں اس سے روٹی خریدتی ہوں بچوں کو کھلاتی ہوں. آج جب دودھ نکالنے گئی بچوں میرے قدموں پہ گر گئے کہ اماں آج دودھ نہ نکالنا، بچوں دودھ نہیں نکالوں گی، کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ رو کر کہنے لگے اماں حکیم نے کہا علی کو دودھ کی ضرورت ہے، بھوکے رہیں گے. یہی یتیم تھے جو بعد میں بڑے ہوئے حسن کے صحابی بنے، یہی یتیم تھے جو بڑے ہوئے حسین کے صحابی بنے. اس طرح امام نے معاشرے سازی کی، اس طرح امام نے معاشرے کی اور ولایت کی بلڈنگوں کو بنایا. تو کہتا ہے کہ میں نے مدد کر کے اور چلا گیا. کئی سالوں کے بعد اللہ نے پھر رزق دیا، اللہ نے پھر مجھے نوازا کہ تم 1 2 خدا 10 دیتا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے انسان کا. رزق دینے سے کم نہیں ہوتا، یہ تو مال ہے دنیا میں رہتا ہے. اصل رزق ابدی ہے کہ جب وہاں جاؤ. امام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں امیر ہوتے ہیں اور آخرت میں فقیر ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں فقیر ہوتے ہیں آخرت میں امیر ہوتے ہیں. تو اللہ کو کہیں گے خدایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اللہ کہے گا جتنا تو نے وہاں دیا تھا اتنا میں تجھے یہاں دوں گا. تو جیسی سخاوت. اب کہتا ہے کئی سالوں کے بعد مدینے گیا اور جیسے گیا تو عمرہ کیا. اس کرنے کے بعد اپنے چھٹے امام سے ملنے گیا. جیسے امام کے محلے میں پہنچا تو میں نے دیکھا مولا اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. بتایا بھی نہیں تھا کہ مولا میں آ رہا ہوں، دروازے پر کھڑے ہیں. اور جیسے امام نے مجھے دیکھا باہوں کو پھیلائے اور کہا آ جا میرے حاجی، میرے سینے سے لگ جا. کبھی کبھی ایک عمل مجھے حاجی بنا دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. رسول خدا کی حدیث ہے من امر بمعروف او نہا عن منکر او دل علی او آثار. فرماتے جس نے امر بالمعروف کیا ایک، دوسرا اگر امر بالمعروف نہیں کیا اس کے لیے تھوڑی سی دلیل دی. مثلا کسی کو سمجھایا. فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو مفت کے مشورے دیتے ہیں. مفت کا مشورہ
جس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی نہیں، یعنی منکر کی دعوت دینا. ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرا آفس کا کام نہیں ہو رہا، میں نے کہا فلاں جگہ رشوت لیتا ہے، کام ہو جائے گا. مفت کا مشورہ دے کے میں اس گناہ میں اس کا شفیع بناؤں. جس بھی کام میں تم جس کے شفیع بنو گے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ بات یاد رکھو. یہی تبرہ کا مین مقصد ہے کہ انسان تبرہ کرو. کس سے؟ ان صفات سے جو صفات یزیدی، صفات قارونی، صفات فرعونی تھی. اگر تیرے وجود میں تو نام تو علی کا لے رہا ہے، لیکن صفت فرعونیت اگر تیرے وجود میں ہے، فرعون تیرا شفیع بنے گا قیامت میں. اگر تو گھر میں ظالم ہے، قیامت میں شمر تیرا شفیع بنے گا، کیونکہ تم اسی کی صفت کو لے کر دنیا میں زندگی. اگر یہاں کنجوس ہو، جو صفات حسنہ تیرے وجود میں ہے انہی کے ساتھ تو مشہور کیا جائے گا. اگر سخی ہے، سخیوں کے ساتھ مشہور کیا جائے گا. اگر مجاہد ہے، شہیدوں کے ساتھ مشہور کیا جائے گا. اگر سچا اور صادق ہے تو صدیقۃ الکبریٰ جیسیوں کے ساتھ مشہور کیا جائے گا. اگر مقام شہادت پر ہے تو جیسا تیرا عمل ہے ویسوں کے ساتھ مشہور کیا جائے گا. فرمایا یہاں تک سوچا کرو کہ تم کسی کو غلط مشورہ تو نہیں دے رہے. ایون یہ بھی سوچا کرو کہ اگر تم نے کسی کو غلط مشورہ دیا، بیٹھے بیٹھے مفت میں تم نے مشورہ دیا، اس نے رشوت لی، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی، اب قیامت میں دن اسی کے ساتھ تجھے اٹھایا جائے گا. ائمۃ الجور، ائمۃ الکفر، یہی تیرے امام ہوں گے، یہ تیرا امام نہیں ہوگا. تبھی فرمایا من موت ولم یعرف امام زمانہ موت میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور امام وقت کو نہ پہچانے. کیا پہچانو امام زمانہ کو؟ یہی تو پہچانو کہ تیرا امام زمانہ جب حکومت قائم کرے گا کیا کرے گا. کیا تم نے امام کے آنے سے پہلے ایسا نظام نافذ کیا ہے جیسا امام زمانہ چاہتے تھے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وجل فرجم. تو فرمایا اگر جڑ انسان کی باطل کی ہے اور انسان اگر صحیح سے چل رہا ہے تو فرمایا بالآخر پہنچے گا. ان جڑوں کو صحیح کرنا ہے، معاشرے کی ان بیماریوں کو نکالنا ہے. ایک آدمی مسجد بنا دیتا ہے، بڑا خرچہ کرتا ہے، 8-10 بوڑھے اس مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن ان جوانوں کی فکر نہیں، جس جوان کے پاس روزی نہیں، جو جوان دیر سے شادی کرتا ہے، وہ کتنے گناہوں میں پڑتا ہے. یہ زمانہ تبرج جاہلی کا زمانہ ہے نا، کہ فرمایا رسول خدا کے زمانے میں خواتین خود کو برج بناتی تھی. برج کا مطلب جھومر پہنتی تھی، اپنے بالوں کا جھوڑا بنا کے اوپر کرتی تھی تاکہ مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہوں. تو رسول نے فرمایا کہ جاہلوں کی طرح خود کو برج نہ بناؤ. یہ فیس بک ہمیں برج بناتا جا رہا ہے کہ میں ہر جگہ ایک فوٹو رکھ رہا ہوں اور اسی چیز کے پیچھے ہوں کہ مجھے لائک کتنے ملے، میرے اوپر کمنٹس کتنے آئے. بندہ کھانے جا رہا ہے تو فوٹو، بندہ گھومنے جا رہا ہے تو فوٹو. پوری کوشش یہ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لائک مل جائیں. خطیب کہتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر مل جائیں. نوح خان کہتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ فالوور مل جائیں. اب یہ سوچ جو ہے نا، یہ سوچ براعت والی سوچ نہیں ہے، یہ یزیدی سوچ ہے. یہ سوچ ہے کہ میں برج بن جاؤں، یہ اہل بیت کی سوچ نہیں ہے. تو دن رات اس کوشش میں آئے کہ تجھے لوگوں کے لائک مل جائیں. تو اتنی محنت کیوں نہیں کرتا تجھے ایک لائک ملے امام زمانہ کا، ایک لائک ملے، سنگل مین تجھے لائک کرے زندگی میں، تیرا امام تجھے لائک کرے. کیوں؟ کیونکہ ہم شخصیت پرست ہیں، پرسنالٹیز کو لائک کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے وجود میں شہرت پسند. یہ جوان ایئرپورٹ پر جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کو شاید آفریدی نظر آ جائے، ہاں، یہ سیلفی نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ اس کے لیے فرق نہیں کہ میں مولانا کے ساتھ سیلفی نکال رہا ہوں یا میں آفریدی کے ساتھ نکال رہا ہوں. اس کے لیے معیار شہرت ہے. مولانا مشہور ہے تو سیلفی. پیش امام کے ساتھ کیوں نہیں نکالتے روزانہ؟ تو مشہور مولویوں کے ساتھ کیوں سیلفی نکالتا ہے؟ کیونکہ تو برج پسند ہے. تمہارے وجود میں یہی تو شہرت پسندی تھی کہ ذو حظن جب یہ قارون کو دیکھتے تھے ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا. جب یہ بڑی گاڑیوں کو، بڑی بلڈنگوں کو دیکھتے تھے ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا. کیا کہنا اس کا؟ یہ انسپائر ہوتے تھے اشرافیہ کے نظام میں. آج تو بھی ایسا ہی ہے. کیا تو کسی کی تقوی سے انسپائر ہوتا ہے یا کسی کی شہرت سے؟ کیا تو پرسنالٹی پسند ہے یا تو عبادت پسند ہے؟ امام کی فرمان ہے، فرمایا کچھ لوگ عبادت نہیں ایکٹنگ کرتے ہیں.
یہ بہت اچھے ایکٹر ہیں نماز پڑھنے میں، یہ بہت اچھے ایکٹر ہیں روزہ رکھنے میں، صرف نماز پڑھتے یہ ایکٹنگ ہے۔ اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے وجود میں احساس کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ نمازی ہوتا اور نماز کو قائم کرنے والا ہوتا تو جیسا مسجد میں نیک ہے مسجد سے باہر اتنا نیک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ عادی ہے عبادتوں کا، یہ عبادت کو عبادت سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، یہ خود کو برج بنانا۔ پرسنالٹی کوئی بھی ہو، میں نے خود دیکھا اپنے شیعہ کالے کپڑے دبئی کے ایئرپورٹ پہ پہنچے، پاکستان کے ایک مشہور ایکٹر اس ایئرپورٹ پہ تھا، سارے دوڑے، ایک سیلفی دوسری سیلفی میں پریشان ہو گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کربلا میں حسین کی زری کے ساتھ سیلفیاں نکال کے آئے ہیں، اب یہ یزید کے ساتھ سیلفی نکال رہے ہیں، کیونکہ حسین مشہور ہے تو پسند ہے، اور یہ بھی مشہور ہے۔ معیار کیا ہے میری زندگی میں کسی کو پسند کرنے کا اور پسند نہ کرنے کا؟ انی سلم لمن سالمکم، تیرا معیار اہل بیت ہیں، محبت کا معیار خدا اور علی اور آل علی، نفرت کا معیار خدا اور علی اور آل علی۔ تو کس کی پسند اور ناپسند میں اگر یہی تیری پسند ہے تو انہی کے ساتھ تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تیرے دل میں وہ نفرت کیوں نہیں جو اہل بیت کے دل میں دشمن خدا کے لیے نفرت تھی؟ تیرے دل میں وہ بغض کیوں نہیں، وہ غیرت الہی کیوں نہیں جو اہل بیت کے دل میں غیرت الہی تھی؟ امام نے بہت سمجھایا، لیکن آخر میں جب انہوں نے کہا نا کہ حسین ہم جانتے ہیں کہ تو نمازی ہے، ساری باتیں سب صحیح ہیں، لیکن بغضاً لابیک، تیرے باپ کی دشمنی میں آئے، فرمایا یہ کہنا تھا حسین کے تیور بدل گئے۔ اب حسین نے تلوار نکالی، کہا اب اگر میرے بابا سے بغض ہے تو حسین بھی تجھ سے بغض کرتے ہیں۔ اب ایسی تلوار چلائی جیسی علی نے خیبر میں چلائی تھی۔ معیار محبت، تب تک حسین اچھے چل رہے تھے، یہی معیار امام زین العابدین کا دربار میں جب اس نے بنو امیہ کی تعریف کی امام سجاد خاموش رہے۔ جب یزید نے کہا تھا سب سے زیادہ بنو امیہ کی تعریف کرنا اور خاندان علی کو برا بلا کہنا، جب تک تعریف کرتا رہا زین العابدین خاموش رہا، لیکن جب اس نے امام علی کو برا بلا کہنا شروع کیا، صاح علی ابن الحسین، امام سجاد چیخے، فرمایا اے بدبخت خاموش ہو جا۔ اب یہ لکڑیوں کے ممبر پہ بیٹھنے والے کہ یزید اب مجھے اجازت دے میں اس ممبر کو عزت بخشوں، اور تجھے بتاؤں وہ کون سا خاندان ہے جس کو خدا نے فضیلت بخشی ہے۔ تو اگر با فضیلت بننا چاہتے ہو تو اپنے وجود میں، اپنی زندگی میں، اپنی سوچ میں انقلاب لانا ہوگا کہ میں نے شیعہ سوسائٹی کے لیے کیا کیا، میں نے شیعہ جوانوں کے لیے کیا کیا، میں نے کچھ ایسا سوچا کہ شیعہ جوان بنے۔ لیکن اگر یہ سوچ ہوگی تو معاشرہ بنے گا، ورنہ ہم آئیں گے، کھائیں گے اور چلے جائیں گے۔ ہر وہ جوان جو غربت کی وجہ سے، اور میں خواتین کو بھی کہہ رہا ہوں اور ان شوہروں کو بھی کہہ رہا ہوں، دیکھیے عورت کے مزاج میں گناہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ عورت بڑا حساس وجود ہے، اور اگر اس کو سنبھالا نہ جائے تو معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک جنگ جمل ہوئی ہے، اگر خدا کے فرمان پہ عمل کیا جاتا نا کہ اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے نا یہ اپنی شریعت بناتی ہے، یہ اپنا دین بناتی ہے، اور معاشرہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا اس کی فطرت میں ہے، یہ حساس ہے، اس کے وجود میں اللہ نے کمال دیا ہے، یہ خود کو دکھانا چاہتی ہے، یہ اس کی وجود کی فطرت ہے، یہ تعریف کو پسند کرتی ہے۔ جو شوہر بیوی کی تعریف نہ کرے، اگر عورت تھوڑا سا بھی چہرہ بھی دھو کر آئے نا، وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر کہے کہ آج تیرے اندر کوئی تبدیلی ہے۔ نہیں بولو گے، اس کو اس طرح ہینڈل نہیں کرو گے، یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اتنے حادثات میں ممبر سے بتا نہیں سکتا، ہزاروں لوگ فون کرتے ہیں، خواتین فون کرتی ہیں، جوان فون کرتے ہیں، مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، اور یہی مسئلہ ہے کہ معاشرے کو سوچ شادی ہو گئی 4 سال کے بعد طلاق، 1 مہینے کے بعد طلاق، گھر کے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچ ہم نے ان لوگوں کو، جوانوں کو نہیں دی۔ بھائی ایک انگوٹھی ہم لینے جاتے ہیں، اس کے لیے کتنا سوچتے ہیں، چاندی کی ہے کہ نہیں، پتھر ہے کیسا ہے، لیکن یہ جوان شادی کرنے جا رہا ہے۔ کتنی مجالس ہماری امام بارگاہ میں صرف کپلز کے لیے ہے، وہ جوڑے جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی تو مجالس ہونی چاہیے نا۔ اہل بیت کے اتنے فرامین ہیں کہ اے جوان تو رشتے کے لیے جا رہا ہے، تجھے کون سا رشتہ انتخاب کرنا ہے۔ اے خاتون جب شوہر شادی کرنے جا رہی ہے، کون سی؟ کچھ ہی دن پہلے کسی خاتون نے فون کیا کہ مولانا مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی، میں کیا کہہ سکتی تھی، میری شادی کروا دی، ابھی میں تباہی کے دامن میں پڑی ہوئی ہوں، شوہر شرابی ہے، بدبخت ہے، 4 سال سے
میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے. کیوں زندگیاں تباہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم اس سوچ اہل بیت پہ نہیں چلتے. اگر گھروں کو بنانا ہے تو گھروں میں وہ سوچ لانی. اب بندے کی شادی ہو گئی, یہ عرب سوسائٹی تو نہیں بندہ 4 شادیاں کرے, ہاں, اور شادی مشکل سے ہوتی ہے. آپ 6 سال کسی بندے کے ساتھ رہو, وہ آپ کے مزاج کو سمجھے, آپ اس کے مزاج کو سمجھو, اتنا مشکل ہوتا ہے. اور اچانک زندگی بگڑ جائے, بچے پورا خاندان اور پوری فیملی تباہ و برباد ہو جاتی ہے, فیملیاں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم نے خود پہ ظلم کیا. 3 لیکچر ہو سکتے ہیں صرف ان جوانوں کے لیے. ہم نے ایران میں کچھ لیکچرز رکھے, وہ جوان پریشان ہو گئے کہ مولانا میری سوچ یہاں سے وہاں ہو گئی. جب تک اس کو سمجھاؤ گے نہیں کہ تمہارے حقوق کیا ہیں, جب ریسرچ کرنے جاؤ, جب شادی کرنے جاؤ, کس چیز کو تلاش کرنا ہے. تم نے صرف علی کی زندگی سے خیبر و خندق سنا, یہ نہیں سنا کہ عقیل کو بھیجا تھا کہ مجھے ایسی ماں ڈھونڈ کے دے جو عباس کو پیدا کرے. مولا نے کہ معیار بنایا تھا کہ مجھے ایسا بچہ چاہیے, اس کے لیے قبیلہ بھی ایسا ہونا چاہیے, ایسا بہادر ہونا چاہیے. تو اگر اہل بیت کے ٹریک پہ چلیں گے تو زندگیاں دنیا کی بھی بنیں گی اور آخرت کی بنیں گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برائے خشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن پڑھو اور قرآن کی آیتیں پڑھو. جب قوم لوط اس خباثت والی بیماری میں مبتلا تھی, قرآن کی آیت ہے, اللہ نے فرشتے بھیجے. نبی خدا کو کہتے ہیں ان فرشتوں کو باہر بھیج, ہم ان کے ساتھ گناہ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کروں, ایک زانی, شرابی, ہم جنس گرا, اس گندے گناہ میں مبتلا شخص اگر آپ کے در پہ آئے اور یہ کہے کہ میں نے توبہ کر دی ہے, آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, آپ مجھے رشتہ دو, آپ دو گے یا دھکے مار کے باہر نکالو گے؟ دھکے مار کے باہر نکالے. بدبخت تو مجھ سے رشتہ لینے آیا ہے, تم نے اپنے کریکٹر اور پاسٹ کو دیکھا ہے. لیکن یہ قرآن کی آیت پڑھ کے انسان اگر روئے حضرت لوط کے لیے کہ فرماتے ہیں ہاں اولئک بناتی, تم اس گناہ میں مبتلا کیوں رہے, میری بیٹیاں ہیں, تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ ایسے بدبخت. یعنی نبی کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ امت گناہ سے بچ جائے. یہ درد تھا انبیاء کا کہ ہم گناہوں سے بچانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ انسان گناہوں سے بچ نہیں رہا. جسے کہتے ہیں کہ انسان ایسے گناہوں میں, فرمایا یہاں تک معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی خاتون عطر لگا کے باہر نکلے, یہ روایات پڑھیے معصومین کی, عطر لگا کے باہر نکلے, لیکن اے مرد اگر تم نے اپنی بیوی کو توجہ نہیں دی, اس کو توجہ کی ضرورت ہے, اس کو تعریف کی ضرورت ہے. یہ پڑھو معصومین کی روایات, پڑھو مولا علی اور جناب سیدہ کی سیرت, پڑھو جناب ام البنین اور مولا علی کی سیرت. ان کا رویہ گھر میں کیا تھا؟ اگر یہ جوان شوہر اپنی جوان بیوی کو توجہ نہیں دے گا, صبح سے شام تک بزنس میں لگا رہے گا, تو اس کے وجود میں انحراف پیدا ہوگا. اسے توجہ تو چاہیے نا. اب نیٹ, سوشل میڈیا, واٹس ایپ, فیس بک, موبائل کو تم کنٹرول کر سکتے ہو. انحراف جب وجود میں پیدا ہو جائے گا, یہ توجہ کی طالب ہے, اسے تعریف چاہیے, تو یہ کہیں اور سے جا کر تعریفیں لیں گی. یہ بھی مسائل ہمارے پاس آئے, گھر کے گھر اجڑ گئے. اس کا قصوروار کون؟ اب شوہر کہے کہ بیوی کا قصور ہے. نہیں میرے عزیز, اگر تو گھر کو صحیح طریقے سے سنبھالے, جب تو 6 مہینے, ان والدین کو کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہ کروائیے جو 6 مہینے 8 مہینے آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں, صرف مال کے لیے کہ مولانا سعودی میں کام کرتا ہے, دبئی اور انگلینڈ میں رہتا ہے, جوان بڑا پیسے والا ہے, مالدار ہے. شادی کرنے کے بعد اس عورت کو شوہر کی توجہ کی ضرورت ہے. پھر گھروں میں فساد مبتلا ہو جاتا, اور وہ جوان جو 6 مہینے وہاں رہے, کیا اسے بیوی کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر وہاں وہ کن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہوگا؟ یہ رشتہ صرف نام کا رشتہ ہے. اس گھر میں کبھی بھی ایسے بچے پیدا نہیں ہو سکتے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. کبھی بھی علی والے بچے. سوسائٹی اگر بنانی ہے تجھے جگہ جگہ سوچ, یہی تو تبرہ ہے کہ کیا تم اس کردار سے دور ہو جس کردار سے اہل بیت نے تجھے کہا. اور فرمایا بالکل اسی طرح اگر کوئی عورت عطر لگا, دیکھیے اہل بیت کتنے حساس ہیں, عطر لگا کے باہر چلے اور اس کی عطر کی خوشبو ایسی ہو جس سے کوئی نامحرم اٹریکٹ ہو. یہ تبرج جاہلی. آج شیعہ خواتین مجالس پڑھ رہی ہیں, ویڈیوز فیس بک پہ چڑھ رہی ہیں, یوٹیوب پہ چڑھ رہی ہیں. حوض علمیہ میں ایک بہت نیک سیرت خاتون تھی, ہماری سسٹرز نے بتایا کہ
اس نے ریڈیو پہ ایک انٹرویو دیا, جسٹ ون انٹرویو ایران کے ریڈیو پہ. اس کے بعد اس نے کہا میں آج کے بعد ایک بھی انٹرویو نہیں دوں گی. کہا کیوں نہیں دیں گی آپ؟ کہا ایک دن میں ٹیکسی میں سوار تھی اور اس گاڑی پہ ریڈیو پہ میرا ہی انٹرویو چل رہا تھا. تو آگے ایک ٹیکسی ڈرائیور ایک اور مسافر بھی بیٹھا تھا. اس نے جیسے میری آواز سنی کہا اس خاتون کی آواز کتنی اچھی ہے. میں نے کہا میرے ریڈیو پہ جانے پہ میری آواز بھی کسی کو اٹریکٹ کر رہی ہے تو میں جا کر درس قرآن دے رہی ہوں, لیکن اس کا دماغ تو خراب ہو رہا ہے نا. آج خواتین علی الاعلان یوٹیوب چینل, یہ وہی برج ہے, یعنی دین پھیلا رہی ہے لیکن اسے پتا نہیں میں دین یزیدیت کے سسٹم میں پھیلانا چاہتی ہوں. جس براعت سے اہل بیت, جو بی بی زینب روتی رہی چادر کے لیے, یہاں تک معصوم فرمائے جو عورت عطر لگا کے باہر نکلے اور اس کے عطر سے اگر کوئی مرد اٹریکٹ ہو, رسول فرمائے جھومر پہن کے نہ چلو. یہ خواتین چلتی تھی جھومر پہنتی تھی, مرد اٹریکٹ ہوتے تھے. یہ ایسا لباس پہنتی تھی کہ میں دیکھوں کوئی میری طرف اٹریکٹ ہو. فرمایا اگر یہ ایسا کام کر کے جائے جب گھر آئے تو غسل جنابت کرے. معصوم کا فرمان ہے غسل جنابت کرے, گویا یہ نجس ہو کر اندر آئی ہے. اب غسل کرے تاکہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے, یہ کسی کے وجود کو نجس کر کے آئی ہے. اسی طرح اے جوان, جب تو آئینے پہ کھڑا ہوتا ہے خود کو بناتا ہے, کس کے لیے بنا رہا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے خذوا زینتکم, اپنی زینتوں کو مسجد میں لے آ, اچھے کپڑے مصلی پہ پہن, اچھا عطر اللہ کے مصلی پہ لگا, لیکن تو خود کو بناتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, کس کے لیے بنا رہا ہے؟ یہ حسن کس کے لیے آئے؟ تو بھی اندر سے جانتا ہے, تو کچھ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے. اگر زندگی میں جوان یہ سوچے مجھے اٹریکٹ امام زمانہ کو کرنا ہے, اور خاتون یہ سوچے مجھے اٹریکٹ بی بی زینب کو کرنا ہے, تو زندگیوں میں وہ نور ہوگا اور وہی دعائیں قبول ہوگی جو ہم روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برائے سے تو سلامتی علماء حق بلندر صلوات. آخر الزمان کی ایک نشانی جو معصوم فرماتے ہیں وہ ہے اختلاط کفر اور ایمان. براعت اس لیے 100 مرتبہ لعنت اس لیے تو خود کو کمپلیٹ جدا کر ان سے. جب تک تو جدا نہیں ہوتا تب تک تو مومن نہیں ہے. براعت یعنی سسٹم کفر اور نفاق سے خود کو الگ کر. ایسا ہوتا ہے کہ ہم نام اہل بیت کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس سسٹم کی کچھ چیزوں کو لیا ہوتا ہے. فرمایا آخری زمانے میں اختلاط ہو جائے گا, بندہ مخلوط ہو جائے گا, 4 چیزیں یہاں سے لے گا, 4 چیزیں حسین سے لے گا. فرمایا نہیں, یہ براعت نہیں ہے. براعت صرف لعنت نہیں ہے, براعت اس سسٹم سے کمپلیٹ جدائی کا نام ہے جس سسٹم سے امام حسین لڑنے گئے تھے. جو سسٹم اشراف گری کا سسٹم, جو سسٹم شہرت پسندی کا سسٹم, جس سسٹم میں بندہ مال کے لیے جو بھی آئے جس کا بھی حق کھانا ہو کھا لے. کتنے مسائل آپ امت میں دیکھتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا, بھتیجوں نے چچا کو مار دیا, بیوی نے مال کے لیے شوہر کو مار دیا, جوان نے حسن کے لیے مجازی عشق کے لیے اپنے والدین کے ساتھ بے احترامی کر لی. علی والا ہے لیکن اس سسٹم میں گرفتار ہے, علی والا ہے لیکن نشہ کر رہا ہے. اختلاط حق و باطل ہے, یعنی نشے کا بھی عادی ہے, حسین کی عزاداری کا بھی عادی ہے, ماتم بھی کرتا ہے, چرس بھی پیتا ہے. 2 سسٹم آپس میں مل گئے ہیں, یعنی یہ حقیقی تبرہ کرنے والا نہیں ہے. حقیقی تبرہ یہ ہے تو جب تک کمپلیٹلی اس سسٹم سے نکل کے حق کے سسٹم میں نہیں آتا تب تک قیامت میں اہل بیت تیرے امام نہیں ہوں گے. اور اگر اس سسٹم کے ساتھ ہے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہاں پر یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, قیامت کے دن بندہ اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا. دین بڑا ظریف ہے, دین بڑا حساس ہے. تم مسئول ہو اپنے لمحوں کے لیے, اپنی گھڑیوں کے لیے, اور مسئول صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں ہو. اگر اللہ نے دیا ہے تو معاشرے کے لیے بھی مسئول ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. امید ہے اس ٹاپک کو ہم پنڈی میں کنٹینیو کریں گے. جن لوگوں کو فالو کرنا ہو تو انشاءاللہ لائیو مجالس فیس بک پیج پہ چلیں گی. اشرا بھی ہے زیارت عاشورہ کے عنوان سے عباس ٹاؤن کا. یہ ایکسٹرا 5 مجالس تھی. ٹاپک اور بھی بڑا ہے کہ انسان, کیونکہ براعت پہ, خود براعت پہ اشرا ہو سکتا ہے کہ کن کن سے براعت کرنی, کس سسٹم سے, کس سوچ سے. بہت بڑا تصور ہے لیکن ہم نے براعت کو گالی بنا دیا ہے. مومن کہتا ہے مولانا میں گالی دے سکتا ہوں کہ نہیں. گالی اندر کے غصے کو اتارنے کا نام ہے. براعت لعنت ہے. براعت اس آئیڈیالوجی سے دوری ہے
جب تک دوری نہیں کرو گے تب تک اللہ کی رحمت تیرے اوپر نازل نہیں ہوگی. اور قرآن کی آیت ہے لا تسبو، اللہ حکم دے رہا ہے کہ علی والا کبھی گالی نہیں دیتا. اگر گالی دو گے اس کا مطلب تم خود اس سسٹم کا حصہ ہو، کیونکہ 70 سال جس نے ممبروں سے گالی دی وہ سسٹم تھا. علی کا سسٹم یہ نہیں تھا کہ علی والے گالی دے. یعنی بندہ گالی بھی دے رہا ہے گویا گالی نہیں دے رہا، یہ معاویہ اور یزید کے سسٹم پہ چل رہا ہے. یہ براعت نہیں ہے، یعنی براعت بھی کر رہا ہے حالانکہ براعت میں نہیں ہے، انہی کے سسٹم پہ چل رہا ہے. تم نے تو گالی آج صرف سنا ہے کہ گالیاں دیتے تھے، لیکن امام سجاد کے سامنے گالیاں دیتے تھے، بی بی زینب کے سامنے. امام فرماتے ایک مقام یہ جب ہمارا قافلہ شام میں داخل ہوا، جب کسی نے سوال کیا نا کہ مولا اتنا شام کیوں کرتے ہیں، ہے کیا ایسا شام میں کہ آپ اتنا روتے ہیں؟ واللہ یہ حدیث پڑھو گے نا، مولا کی روایت پڑھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے کہ کیا کچھ سید سجاد پہ نہیں گزری. فرمایا پہلی بات تو یہ کہ ہمیں شام کے دروازے پہ روکا گیا تھا. فرمایا انہوں نے ملعونوں نے کہا یہ اس سسٹم سے دیکھو نا کتنی برات ہے، اس طرح تم براعت کرو ان کے ہر کردار سے، ان کی پوری سوچ پڑھو کہ یزیدی ایک پوری سوچ کا نام ہے. 1400 سال پہلے والے یزید پہ لعنت بھیجو لیکن اپنے اندر وہ یزیدی صفات ہوں، یہ لعنت پلٹ کے اپنے اوپر ہی آتی ہے. امام نے کہا، انہوں نے کہا کہ بازاریں کھلنے دو. کہ جب صبح ہوئی اور لوگوں نے بازار کو ایسے سجایا جیسے کسی کی شادی ہو، کہ ہمارے قافلے کو بازار میں داخل کر دیا گیا اور مجھے غلے جامے سے باندھا گیا. عربی میں غل کہتے ہیں زنجیروں کو، جامے کہتے ہیں کہ زنجیروں کو ایسے آپس میں جکڑا جائے کہ بندہ ہل نہ سکے. فرمایا میرے ایک ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے، دوسرا ہاتھ میرے کاندھے سے پیٹھ پہ لگایا گیا اس طرح، اور پیچھے جا کے ان ہاتھوں میں زنجیریں باندھی. امام خود فرماتے پھر زنجیروں کو اونٹ کے اطراف سے گھما کے میرے پاؤں میں باندھا گیا، پھر اوپر لا کر میری گردن میں توق ڈالا گیا، اور فرمایا کہ مجھے اس جگہ پہ اونٹ کی بٹھایا گیا جو اونٹ کی اترائی تھی. یہاں اونٹ چلتا تھا، یہ توق کبھی آگے ہوتا تھا، یہ توق کبھی پیچھے ہوتا تھا. فرمایا اپنی کمر کو سیدھا بھی نہیں کر سکتا تھا. فرمایا سب سے سخت گھڑی میرے اوپر وہ تھی کہ جیسے ہم بازار میں داخل ہوئے ان ملعونوں نے میرے بابا علی کو گالیاں دینا شروع کیا، سب وہ شتم کرنا ہمارے اوپر شروع کیا. فرمایا لیکن اس سے بھی سخت گھڑی وہ تھی کہ ایک سواری پر میری زوجہ امام باقر کی ماں سوار تھی، گود میں امام باقر تھے. جب ان ملعونوں نے پتھر مارنا شروع کیے، ایک پتھر اس سواری کے چہرے پر لگا جس پر بی بی سوار تھی، کہ جیسے پتھر لگا اس حیوان نے اچھلنا شروع کیا. کہ جب حیوان اچھل رہا تھا یہ بی بی اتنی پریشان تھی کہ خود کو بچائے یا باقر کو بچائے یا اپنی چادر کو بچائے. کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ اس وقت میں اتنا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. اس وقت میں نے کہا اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. قد سقطت امی. ایک مومن نے کہا مولانا امام کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں پیدا نہ ہوتا؟ یہ سوال اہل بیت سے بھی ہوا تھا. امام سجاد کیسے فرمایا جب عرب پہ مصیبت کا وقت ہوتا، یہ عرب کی اصطلاح ہے، جب شدت غم ضبط سے باہر ہو جاتی تھی تو عرب یہ کہتا تھا مجھے اے کاش میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا. فرمایا صرف اتنا نہیں، قافلہ آگے بڑھا، لوگوں کا ہجوم تھا، اور یہ ہجوم علی کی بیٹیوں کے تماشے کے لیے آیا تھا. اتنے میں امام نے فرمایا میرا ایک چاہنے والا تھا، اس نے مجھے پہچان لیا، دوڑا دوڑا آیا، مولا کوئی خدمت کر سکتا ہوں. ہاتھوں میں زنجیر. امام نے کہا، میں نے کہا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا مولا پیسے ہیں، پیسوں کا کیا کریں گے؟ کہ پورا ہجوم کھڑا ہے، میری مائیں بہنیں کھڑی ہیں، ایک کام کر، جن ملعونوں کے ہاتھ میں میرے بابا کی کٹی ہوئی گردنیں ہیں اسے پیسے دے، بول یہ گردنیں بیویوں کے بیچ سے نکال کے قافلے کے آگے لے جائے تاکہ لوگ ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھیں، میری بہنوں کا کھلا سر انہیں نظر نہ آئے. کہتا ہے میں دوڑا دوڑا گیا اور ملعونوں کو پیسے دیے، وہ سر کو آگے لے گئے تاکہ بیویوں کی طرف کوئی ملعون نہ آئے.
جو شام جا چکے ہیں، بازار شام سے لے کر دربار تک کے فاصلے کو آپ نے طے کیا ہوگا، میکسیمم 12 منٹ لگتے ہیں، لیکن فرمایا 8 گھنٹے لگ گئے، اتنی بھیڑ تھی۔ ایک مرتبہ یہ واپس آیا، مولا کچھ اور کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا تیری جیب میں رومال ہے؟ کہاں مولا رومال ہے، رومال کا کیا کریں گے؟ کہ ذرا میرے قریب آ، اس گردن کے توخ نے مجھے بڑا پریشان کیا، ہو سکے تو اس رومال کو اس گردن کے توخ کے نیچے رکھ لے۔ امام کا چاہنے والا کہتا ہے جیسے میں نے توخ اٹھایا سجاد کی گردن سے خون جاری ہونے لگا۔ اتنا ظلم ہوا امام پر، فرمایا منہال صرف اتنا نہیں، یہ ظالم میرے بابا کے سر کو پتھر مارتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ باغی کا بیٹا ہے، کبھی کہتے تھے یہ باغی ہے۔ کہا سخت مشکل یہ تھی، پتھر تو مارتے لیکن میں دیکھ رہا تھا سکینہ برداشت نہیں کر رہی تھی۔ میری ننھی سی بہن یہی مناظر دیکھ دیکھ کے زندان شام میں بابا کی طرف چلی گئی۔ کہا سر نے مختلف جگہوں پہ کلام کیا تھا، کہا ایک مرتبہ ظالموں نے سروں کو نیزوں سے اتار کر زمین پہ پھینک دیا، تو منہال بچی رو رہی تھی میرے بابا کو زمین پہ نہ پھینکو۔ ان ظالموں نے نیزوں کی انیوں سے شہیدوں کے سروں پہ مارنا شروع کیا کہ منہال یہاں پہ میرے بابا کے سر سے آواز آئی ظالم مارنا ہے مارو، پر سکینہ کے سامنے نہ مارو۔ اتنا ظلم ہوا سید سجاد پہ۔ اس وقت سے امام سجاد گزرے، لیکن خوشی ہوتی تھی جب کسی حسینی کو دیکھتے تھے، دل کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ شفیع بناؤ اہل بیت کو، اور خود شفیع بنو اہل بیت کے چاہنے والوں کو، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں۔ امام سجاد کی دعائیں پڑھا کرو، بہت عظیم دعائیں ہیں، اسپیشلی دعائیں مکارم الاخلاق۔ اگر اخلاق کے اس بلندیوں پہ جانا چاہتے ہو تو تھوڑا پڑھو سید سجاد کو۔ امام کی دعا کا ہر لفظ روتے ہوئے منہ سے نکلا ہے، ان لفظوں میں برکت ہے۔ آج علی کو نہیں دیکھ سکتے نا، علی کے لفظوں کو دیکھو۔ اللہ نظر نہیں آتا نا، قرآن میں اللہ کے لفظوں کو دیکھو۔ اس طرح اپنے دل میں محمد و آل محمد کی محبت کو بڑھاؤ، دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اہل بیت پر۔ کرمان کا ایک شہر ہے، حاج ماشاءاللہ ایک شخص ہے، زندہ ہے غالباً، ابھی بھی 75 سال کا ہو گیا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں کرمان گیا، 18 دن یہ امام حسین کی مجلس کرواتا ہے، 18 دن کا۔ کرمان میں کسی بادشاہ کے گھر میں بھی ایسا سفرہ نہیں لگتا جیسا سفرہ یہ حسین کی مجلس کا لگاتا ہے۔ کوئی ایسا طعام نہیں جو اس کے سفرے پہ نہ ہو۔ کہ میں پریشان ہو گیا، کوئی شہر کا بڑا امیر ہے، اس سے ملوں تو جا کے۔ کہ جب اس بوڑھے سے ملا، میں نے کہا بتاؤ اتنے پیسے کہاں سے لاتے ہو؟ کہا کہ خدا گواہ ہے 50 سے 60 سال ہو گئے میں نے جیب سے ایک پائی نہیں لگائی، مجھے نہیں پتا محرم ہوتا ہے، سفرہ خود لگتا ہے، لوگ لاتے ہیں، حسین کی مجلس میں کھاتی۔ کہا کہ اس 18 دن حسین کے سفرے لگانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ شہر میں مشہور تھا کہ شاہ کا زمانہ میں جو کام کرتا تھا وہ نجاری کا کام کرتا تھا۔ نجار جو لکڑیاں بناتے ہیں، پورا سال میں اتنا کام کرتا تھا جس سے میرا گھر چلے، باقی میں جتنا کام کرتا تھا یا حسین کا ممبر بناتا تھا۔ عشق تھا مجھے، مسجد میں ممبر چاہیے، حسین کے لیے ممبر بناتا تھا، تعزیہ بناتا تھا، تابوت بناتا تھا، علم بناتا تھا، یہ میرا کام تھا۔ تو وہ زمانہ بڑا مشکل تھا، لکڑیوں کو لانا پڑتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا، صاف کرنا پڑتا تھا، دن رات میں یہ کام کرتا تھا۔ ایک دن کام کرتے کرتے مجھے کڈنیوں میں تکلیف ہوئی، میں نے اس درد کو اتنا ہلکا لیا، لیکن کرتے کرتے خلاصہ یہ کہ ایک دن شدت کا درد ہوا اور میں کام نہیں کر سکتا تھا، مجھے سیدھا ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا درد کب سے؟ میں نے کہا 2-3 ہفتے ہو گئے۔ کہا کہ پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہ جاؤ پیشاب کا ٹیسٹ لے کر آؤ۔ کہ گیا، بیٹھا رہا، لیکن مجھے ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ جہاں تک کہ اس نے انجیکشن لگائی،
مجھے کہا آج کے بعد گھر چلے جاؤ، بستر پہ سو جاؤ اور تمہیں ہلنا تک نہیں ہے۔ کہ گھر گیا، جاتے جاتے میرے پاؤں پھول گئے، میرا جسم پھول گیا۔ کہا وہ دن بستر پہ لیٹا، 4 سال ہو گئے میں بستر پہ لیٹا رہا، 4 سال کمر کو ہلا نہیں سکتا تھا، آہستہ آہستہ پاؤں پھول جاتے تھے، میرے جسم کی کھال اتنی نرم ہو گئی، کڈنیاں فیل ہو گئیں۔ ایک جرمن ڈاکٹر تھا، ایک مسلم ڈاکٹر تھا، انہوں نے ٹیسٹ کی، انہوں نے کہا نہیں، تمہاری کڈنیاں فیل ہو چکی ہیں، بدن میں پانی جمع ہو چکا ہے۔ کہا ایک دن جب مجھے ہاسپٹل سے لے جایا گیا، بستر پہ 4 سال لیٹ لیٹ کر جب ہاسپٹل لے جا گیا، اب آنکھیں بھی نہیں دیکھتی تھی، صرف میں کانوں سے سنتا تھا، لیکن کہتا ہے جب سے بیمار ہوا 4 سال میں نے ہمیشہ دل میں حسین کو بلایا۔ مولا آپ کا منبر بناتا تھا، مولا آپ کا تابوت بناتا تھا، کہ دن رات میرے دل میں حسین کی یاد تھی۔ اور کہتا ان سالوں میں میری ماں کہتی تھی، اللہ نے ایک بوڑھی ماں دی تھی، رشتہ دار بھی نزدیک نہیں آتے تھے، میری ماں ڈاکٹر کو کہتی تھی اسے پانی پلاؤں کا نہیں، صرف چمچے کو گیلا کرو اور اس کی زبان پہ رکھو، زیادہ پانی پیے گا مر جائے گا۔ کہا وہ جب شدت پیاس لگتی تھی نا، میں اس وقت بھی حسین کی پیاس کو یاد کرتا تھا، بس یہ کہتا تھا مولا آپ ہی بچا سکتے ہو، مولا آپ ہی بچا سکتے ہو۔ کہ جب لاس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جب ڈاکٹر نے میری پیٹھ کو پلٹا تو میرے جسم کی پیٹھ میں کیڑے لگ چکے تھے، میری کھال میں گویا مورینا لگ چکا تھا اور کھال میری وہ کھا رہے تھے، کیونکہ بے حس ہو چکا تھا جسم پورا۔ کہ اس کو گھر لے جاؤ، اب پتہ نہیں 1 ہفتہ زندہ رہے 1.5 ہفتہ۔ کہ میری ماں مجھے لے آ کر گھر کے نیچے تہ خانہ تھا، اس کی پوری ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ، اس کا گھر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ کرسی جہاں پہ شفاعت ملی، نیچے میری ماں لے گئی، بستر پہ لیٹا دیا اور کہا کہ وہ محرم کے دن شروع ہو چکے تھے۔ ماں نے نیچے لیٹا دیا، کہا کہ بیٹے حسین کا محرم شروع ہو چکا ہے، میں ذرا نظر و نیاز کر دوں۔ کہ اتنے میں لیٹا ہوا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا مولا میں مر جاؤں گا اسی طرح، مولا 4 سال سے بستر پہ پڑا ہوا ہوں، آپ کو روز بلا رہا ہوں، روز بلا رہا ہوں، کہ مولا اس طرح مر جاؤں گا، اس حال میں مر جاؤں گا کہ آپ کا عزادار ایسی بیماری میں مر جائے گا۔ کہ یہی کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا اس کھڑکی پہ کسی پرندے کبوتر کی اڑنے کی آواز آئی، وہ کبوتر اڑ کے میرے سرہانے پہ آ کر بیٹھ گیا اور میرے کان میں کہا کیا تجھے پانی پلاؤں؟ کا شدت پیاس، وہ زبان جس کو اتنے سالوں سے تالا لگا تھا وہ زبان بول اٹھی۔ میں نے کہا مجھے بڑی پیاس لگی ہے، پانی پلا۔ اس نے میرے منہ میں کچھ ڈالا، میں نے زندگی میں ایسا پانی نہیں پیا تھا۔ کہ اتنے میں پھر اڑا مجھ سے دور جا کے بیٹھا۔ کہ کبوتر عجیب تھا، اس کے سر پہ 3 پر تھے، ایک سبز تھا، ایک سفید تھا، ایک لال تھا، پاؤں اس کے لال بڑے بڑے، میں نے زندگی میں ایسا کبوتر نہیں دیکھا۔ اب دل ہی دل میں کہہ رہا تھا مولا حسین اگر تو نے بھیجا ہے تو یہ کبوتر میرے قریب آئے یا میرے بستر کے نیچے آئے۔ کہ اتنے میں کبوتر اڑا اور بستر کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ کہ تھوڑی دیر گزری، میری بوڑھی ماں آئی اور ہاتھ میں رومال تھا، گیلا سا رومال، کہہ رہی تھی میرے لال ابھی ابھی حسین پہ رو کے آئی ہوں، اس رومال پہ حسین کے آنسو ہیں، میں اس گیلے رومال کو تیرے بدن پہ لگاؤں گی، اللہ کرے حسین ان آنسوؤں کے صدقے میں تجھے شفا دے گا۔ کہ ماں رو رہی تھی، ماؤں کی قدر و قیمت جانو، کہ رشتہ دار نہیں آتے تھے، ایسے بیماری ہمیں لگ نہ جائے، لیکن اس بوڑھی ماں نے میری اتنی خدمت کی۔ یہ ماؤں کی دلوں کی محبت ہوتی ہے۔ کہ پھر ماں اوپر چلی گئی، میرے ماں کو کہا اماں ذرا قریب آؤ، نیچے ایک کبوتر ہے اس کے لیے کچھ پانی لا دو۔ ماں نے تھوڑا پانی رکھا، چارہ رکھا، کہا 4 محرم کی رات آئی۔ میں نے کہا امام حسین کہ اب بھی مجھے شفا نہیں دو گے؟ کہ 4 محرم کی رات تھی، میں نے سامنے سے دیکھا کہ دروازہ کھلا اور ایک نور میرے سامنے چمکا، میرے بستر کے ساتھ ایک کرسی تھی، اس کرسی پہ وہ آقا بیٹھ گئے۔ کہ جیسے بیٹھے بس چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ حسین ہے۔ میں نے کہا مولا 4 سال سے انتظار کر رہا ہوں، مولا 4 سال سے۔ کہ جیسے میں نے حسین کو دیکھا نا، اب بدن میں طاقت نہیں تھی لیکن ایسے لگ رہا تھا میرے بازو میں طاقت آ گئی، میں نے حسین کا بازو پکڑ لیا۔ کہ مولا 4 سال سے انتظار ہے، اب آپ کے بازو کو نہیں چھوڑوں گا۔ امام نے کہا آج ماشاءاللہ تجھے کیا چاہیے، مانگ ہم سے۔ میں نے کہا مولا میں کیوں مانگوں، آپ کو پتا نہیں مجھے کیا چاہیے، آپ کو پتا نہیں میرا حال کیا ہے۔ مولا میں نہیں مانگوں گا، جو دینا ہے آپ کو دینا ہے۔ کہ اتنا کہنا تھا، حسین نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پہ لگانا شروع کیا۔
کہ ایک بار محبت سے ہاتھ لگایا، دوسری بار کا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر ایک مرتبہ ہاتھ میرے جسم پہ لگایا، کہ ہاتھوں کا لگنا تھا، کہ آج ماشاءاللہ جو تجھے چاہیے تھا وہ حسین نے تجھے دے دیا، اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہتا میں نے کہا مولا میں نے نظر کی تھی کہ اگر مجھے شفا ملے گی میں 10 دن آپ کی مجلس کروں گا، 10 دن آپ کا نیاز کروں گا۔ امام حسین نے کہا اب 10 دن نہیں 18 دن کرنا۔ کہا مولا 18 دن کیوں؟ کہا 10 دن اپنی طرف سے میرے لیے کرنا اور 8 دن میری طرف سے میری اماں زہرا کے لیے کرنا۔ کہتا یہ کہہ کر حسین چلے گئے، اور جیسے حسین گئے میں اب بستر پہ بیٹھا ہوں، ایک مرتبہ دیکھا بدن کی سوجن ختم ہو گئی، ہر بیماری ختم ہو گئی، کہ اب میرا گریہ شروع ہوا کیونکہ اس وقت سمجھ نہیں رہا تھا۔ اچانک بستر سے نیچے کبوتر ہے، یہ کبوتر کیا پڑھ رہا تھا مجھے یاد نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، یہ آواز جب کمرے سے باہر جانے لگی میری ماں دوڑی دوڑی آئی، اور اتنی دہشت تھی میری والدہ میں کہ کمرے کے اندر نہیں آ سکتی تھی، باہر سے آوازیں دے رہی تھی ماشاءاللہ یہ کس کی آواز ہے؟ میں رو رو کے کہہ رہا تھا اماں حسین نے شفا دے دی، اماں جلدی آ حسین نے شفا دے دی۔ کہ اماں دوڑی دوڑی کمرے میں آئی، کبوتر اڑ کے چلا گیا، کہاں ہے حسین؟ کہ اماں یہیں اس کرسی پہ میرا حسین بیٹھا تھا۔ کہ ماں نے گلے لگایا میرے لال حسین آئے، تو نے مجھے بتایا نہیں تھا؟ کہ اماں شفا دے دی آقا حسین نے۔ کہتا ہے بس محرم کا چاند نظر آیا، اب میں نے حسین سے وعدہ تو کیا تھا لیکن میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، بیماری میں جو کچھ تھا میں نے ختم کر دیا، کیسے وعدہ کیا تھا مولا 18 دن مجلس کروں گا۔ کہتا جیسے پہلے شہر کو پتا چلا میں اوپر گیا، جب ماں نے رونا شروع کیا، اوپر بہنیں تھیں انہوں نے رونا شروع کیا، ایک بندہ 4 سال سے بستر پہ، اور اس طرح اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ ایک مرتبہ ہمسائے کے لوگ جمع ہوئے، کہیں مر گیا ہے، کیونکہ سب کو یہی تھا مر جائے گا، جب مجھے صحیح پورے شہر کو پتا چل گیا اس کو شفا ملی ہے۔ جرمن ڈاکٹر اس معجزے کو دیکھ کر مسلم بن گیا۔ کہتا ایک مرتبہ محرم کا چاند نظر آیا، مجلس کروانی تھی، میں سوچ رہا تھا نظر و نیاز کہاں سے آئے گا، کہ مجھے نہیں پتا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، شہر کا کوئی تاجر تھا، اس نے کہا 18 دن کے جتنے چاول ہیں آج ماشاءاللہ حسین کے لیے میں دوں گا۔ کوئی آٹا لے کر آیا، کوئی چینی لے کر آیا، کوئی کیا لے کر آیا، کہ وہ دن اور آج کا دن ہے، مجھے پریشانی نہیں ہوتی، حسین کی محرم شروع ہوتا ہے، نیاز خود حسین بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ شدت ہو نا، وہ پیاس ہو آقا کے، وہ ربط اگر وہ کنیکشن اگر بن جائے۔ دیکھیے نا ایک لکڑی ہے نا، آپ اس لکڑی کو 100 کلومیٹر تک گھروں میں کنیکشن دو، یہ لکڑی کرنٹ نہیں بھیجتی۔ برات سمجھو، برات کیا ہے، کتنی بھی نمازیں پڑھو لیکن اگر وجود لکڑی والا ہے نا، اس میں وہ برات، وہ دشمن سے جدائی نہیں ہے، یہ نماز تیرے وجود میں نور نہیں دے گی۔ لیکن اگر چھوٹی سی پتلی سی تار بھی ہو نا، وہ کرنٹ کو کراس کروا دیتی ہے۔ یہی وہ مقصد ہے جو اہل بیت تجھے سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو نظام حسین میں آ، نظام یزید سے نکل جا۔ میں کہوں گا مولا حسین وہ آتش ہمارے دلوں میں بھی پیدا کرو جو کربلا میں حر کے دل میں پیدا کی تھی۔ دلوں کو کربلا